सिदरतुल मुंतहा और बैतुल मामूर। इस हवाले से मैं इनकी वजाहत आपसे चाहूँगा कि ये सिदरतुल मुंतहा और बैतुल मामूर क्या चीज़ है, क्या मुकाम है, और इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने की क्या हिकमत थी? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान हों। अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम और जो मर्तबा अता फरमाया वो सारी कायनात से बढ़कर है। और सिदरतुल मुंतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौका पर जब वहाँ पे पहुँचाया गया तो सिदरा असल में बेरी के दरख्त को कहा जाता है, सिदर। और वहाँ पे कायनात के जो उमूर हैं उनकी आप ये समझ सकते हैं कि सरहदें वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दीगर जो मामलात हैं वो भी वहाँ से आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रसाई भी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे ले जाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तजल्लियात के वहाँ नूरानी जलवे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे। और फिर अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से नवाजा और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए, वहाँ पे ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा पे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी देखा कि, और उनको असल शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 मरतबा देखा है। आम तौर पर जब वो वही लेकर आते थे तो वो इंसानी शक्ल में आते थे, और दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, आम तौर पर उनकी शक्ल सूरत में आते थे। लेकिन 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में, असल शक्ल में देखा, और एक यहाँ सिदरतुल मुंतहा भी उन 2 में से है कि जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, जिसे आम तौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि शायद इससे मुराद अल्लाह ताला को देखना है। उसके हवाले से हो सकता है कि बाद में तफसील के साथ हो, तो इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। तो ये वो जगह है कि जहाँ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की गुफ्तगू होती है, अल्लाह ताला हम कलाम होते हैं। और अल्लाह ताला ने वहाँ अपने पैगंबर को जिन चीज़ों से नवाजा है, जिन नेमतों से नवाजा है, आप देखें इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला वो अहकामात नाजिल करने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। हज़रत जिब्राईल वो पैगाम लेकर अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, और अल्लाह के रसूल वो पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। और अल्लाह ताला ने ये तज़किरा भी कर दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि रसूल जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से भेजा जाता है, आप उसकी तबलीग कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबलीग करते रहे। लेकिन ये वो अजीम मौका आया कि जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए बुलाया, और फिर सिदरतुल मुंतहा, वो अजीम जगह जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नेमतें दिखाई, और फिर अपनी तजल्लियात से नवाजा और तजल्लियात दिखाई, उनके जलवे दिखाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास जब पहुँचे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो तोहफ़ा दिया है नमाज की सूरत में, वो तोहफ़ा कायनात का सबसे अजीम तोहफ़ा है। जब भी इंसान किसी जगह जाता है, किसी के घर मेहमान बनता है, कोशिश होती है कि मेज़बान की तरफ से कि अच्छे से अच्छा तोहफ़ा अपने मेहमान को दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर अपने पैगंबर को जो सबसे अजीम तोहफ़ा अता फ़रमाया है, वो नमाज की सूरत में है, कि जिसकी तादाद पहले 50 थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफ़ा लेकर वापस पलटते हैं। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। जब वापस पलटे हैं, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कहा, क्या तोहफ़ा लेके आए हो? कहा कि अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया है। तो कहने लगे कि वापस जाओ और इनमें कमी करके आओ, तख़फ़ीफ़ कराओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह के रसूल दोबारा वापस जाते हैं, नमाज में फिर कमी होती है। इस तरह 5-5 करके नमाजें कम होती गई। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा कि ये भी ज़्यादा हैं, यानी हमारे ऊपर, हमारी उम्मत पे 3 नमाजें फ़र्ज़ थी, और उसमें भी कोताही और ये हालत पाई जाती है, तो ये 5 भी ज़्यादा हैं, अब भी जाएँ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे अल्लाह से हया आती है कि मैं मज़ीद कैसे कम करवाऊँ।
تو اللہ رب العالمین نے 5 تو کر دی، لیکن ہن خمسن وہن خمسون، کہ یہ اجر و ثواب میں اب بھی 50 ہیں، اگرچہ پڑھنے میں 5 ہیں۔ اور یہ وہ عظیم تحفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کر دیا، حج کا حکم نازل کر دیا، عبادات باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے آسمان سے نازل کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن جب نماز کا تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس کے لیے اپنے پیغمبر کو معراج پہ بلا کر اس عظیم تحفے سے نوازا ہے۔ تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یہ جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک نماز کی پابندی کرنے والے اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم تحفے کی کیسے حفاظت کرتے رہے۔ آپ نے زندگی میں تو اتنی حفاظت کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، آپ ہوش میں آتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر بار بار آپ کا سوال یہی ہے، حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو اس وقت بھی اس تحفے کی حفاظت کی اتنی وصیت فرما کے گئے، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اس عظیم تحفے کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ تو اس نماز کی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ عظیم تحفہ اور اپنے ساتھ ملاقات کا اس امت کو جو سبب عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نمازوں کی فرضیت کو نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم تو 5 نہیں پڑھ پا رہے، اور 5 پڑھنے والوں کی حالت کیا ہے، کتنے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ 50 ہی ہوتی تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی، اور پھر ہم کیسے اس فرضیت کو ادا کر پاتے اور اس تحفے کی حفاظت کر پاتے۔ تو اللہ رب العالمین بہترین جزائے خیر عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے ہماری خاطر، ورنہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا 50 نمازیں پڑھنے میں، لیکن امت کی خاطر بار بار اللہ سے التجا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بات کے مطابق ان میں تخفیف کرتے رہے اور آسانی پیدا ہوتی رہی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ آپ دنیا میں بھی اللہ کے بعد سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں، اور آخرت میں بھی آپ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے محسن ہی ہوں گے، کہ جب ساری امتوں کو، ساری انسانوں کو، حتیٰ کہ تمام کے تمام انبیاء کو بھی نفسی نفسی کی کیفیت طاری ہوگی، تو اس وقت بھی میرے اور آپ کے پیغمبر یا رب امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے پیغمبر کی لاج رکھنی چاہیے اور پیغمبر سے وفا کرنی چاہیے، اور پیغمبر جو تحفہ ہمیں دے کے گئے ہیں اس کی حفاظت کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شاہ صاحب، یہ بیت المعمور یہ کیا مقام تھا اور یہاں پہ لے جانے کی کیا وجہ تھی؟ بیت المعمور یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، اس کے بالکل برابر 7ویں آسمان پر، اس کے بالکل برابر اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے، جس میں یعنی بیت المعمور ہے، جس میں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کعبہ مسلمانوں کے، انسانوں کی عبادت کی جگہ ہے، اسی طرح بیت المعمور فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ وہاں طواف کر لیا تو زندگی میں دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی وہاں طواف کرنے کی۔ تو بیت المعمور یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق فرشتے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یقیناً فرشتے وہ عظیم مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے، جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں کوتاہی نہیں کرتے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اکتاتے نہیں ہیں۔ اور تعداد کے لحاظ سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مخلوق کتنی زیادہ ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 70,000 طواف کرنے والے فرشتے ہیں، لیکن دوبارہ زندگی میں اس کی باری نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میں ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کچھ شامل کرنا چاہ رہے تھے، میرے خیال میں کی جی خدمت میں گزارش کروں گا۔ جی جی سید صاحب نے بہت پیارا سدرۃ المنتہا اور اس سے متعلق چیزوں کو بیان کیا ہے۔
اس میں ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ لوگ اس کو سائنٹیفیکلی پڑھنا چاہتے ہیں اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس میں جو بلیک ہولز ہیں، جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے ریلیٹیوٹی کا، جو اس کا نظریہ ہے، تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب بھی ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، خاص کر معروف چینلز ہیں، تو وہاں پہ لوگ سفر اسراء و معراج کو اور خاص کر جو سدرۃ المنتہا ہے اس کو ان سائنٹیفک چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ غلط فہمی یعنی دور کرنی چاہیے کہ جو بلیک ہولز کا کنسیپٹ ہے یا آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اس کے حوالے سے وہ اسراء و معراج اس کی محتاج نہیں ہے۔ جی۔ اور ویسے بھی جو بلیک ہولز کا تصور ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بیان کرتا ہے، اس کی یعنی وضاحت نہیں ہم کرتے، تو اس کے اندر تو کسی چیز کے جانے سے کبھی بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، یا وہ آگے سے سدرۃ المنتہا پر سے نکلے گا۔ جی۔ تو بلیک ہولز کا تو مطلب ہی ہے کہ وہاں پہ گریویٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے 6 آسمان پر اور ایک میں آتا ہے 7ویں آسمان پر، اور شارحین نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ جو عند سدرۃ المنتہا کے آخری حد، جو اس بیری کا جو درخت ہے اس کی آخری حد کے موقع پر اس کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو جڑ ہے وہ 6 آسمان میں ہے اور باقی اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ 7ویں آسمان میں ہے، چونکہ دونوں بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے پھل وہ جو ہجر کے علاقے کے مٹکے ہیں اس کی طرح ہے، اور اس کے جو پتے ہیں جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ایسے اس کے پتے ہیں، اور وہاں پہ روشنی ہی روشنی ہے۔ تو بلیک ہولز اس کے ساتھ کہاں میچ کرتی ہے؟ تو یہاں پہ ہم ایک میسیج دینا چاہیں گے اپنے یوتھ کو کہ جو واقعہ اسراء و معراج ہو یا یہ قرآن مجید کی ایسی آیات کی جو تشریح ہو، تو اس کو آپ سلف اور کنٹمپریری ایشوز جو ہیں ان کو ملائیں ساتھ، لیکن اس طرح کی تفسیر کے چکر میں نہ پڑیں کہ خود جو وہ سائنسی نظریات ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات جس کا میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ آپ ایک تھیوری نظریہ قائم کر کے پھر اس کے مطابق قرآن سے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قرآن جو آپ کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جو نظریہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیگر جو حقائق عرضی ہیں، قرائن ہیں، آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ پرابلم وہاں بنتی ہے کہ جب ایک تھیوری قائم کر کے اور نظریہ بنا کے پھر اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔